हम अपने आज के टॉपिक पे जाने से पहले स्क्रीन पे मौजूद तस्वीर को देखते हैं जिसमें एक ऑटिस्टिक बच्चा अपनी दादी के साथ नाश्ता कर रहा है। दादी उससे इंग्लिश में कहती है कि क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। बच्चा कहता है जी, लेकिन वह ना तो नमक की तरफ हाथ बढ़ाता है और ना ही नमक दादी को देता है। यहाँ पर अगर एक नॉर्मल बच्चा बैठा होता तो वो क्या करता, वो फ़ौरन अपनी दादी को नमक पकड़ा देता। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे ने ऐसा क्यों नहीं किया? जब आप ये टॉपिक आगे सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों नहीं किया। वो अपनी दादी की इंटेंशन को क्यों नहीं समझ सका कि दादी ने उससे उसकी सलाहियत नहीं पूछी, बल्कि उससे रिक्वेस्ट की है कि वो उसको नमक दे दें। उस बच्चे को ना तो दादी के चेहरे के तासुरात से कोई आइडिया हुआ है और ना ही ये आइडिया हुआ है कि दादी के पास एग है तो उसको उसके ऊपर डालने के लिए नमक चाहिए होगा। ये जो अब हमारा टॉपिक आने वाला है माइंड ब्लाइंडनेस का, उसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम अपने कोर्स के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड और उर्दू में हम इसको कहेंगे दुनिया को समझना। इसमें एएसटी वाले जो लोग होते हैं या जिसे हम ऑटिस्टिक कहते हैं, ऑटिस्टिक लोगों को दुनिया को समझने में मुश्किल होती है। और ये क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बिल्कुल इस अंदाज में नहीं देखते जिस अंदाज में एक नॉर्मल इंसान देखता है। इनका देखने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जो कि माहिर नफ्सियात ने इसके बारे में दो थेरीज़ बयान की हैं। थेरीज़ या जिसे हम नज़रियात कहेंगे। पहली थ्योरी का नाम है माइंड ब्लाइंडनेस, हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। और दूसरी थ्योरी का नाम है फोकस ऑन डिटेल्स। माइंड ब्लाइंडनेस को उर्दू में हम कहेंगे दिमाग का अंधापन, और फोकस ऑन डिटेल्स को हम उर्दू में कहेंगे छोटी छोटी तफसील को गौर से देखना। अब हम सबसे पहले टॉपिक पर माइंड ब्लाइंडनेस पर आ जाते हैं। नॉर्मली 4 साल का जो बच्चा होता है वो ये बात समझ लेता है कि दूसरे लोगों के पास फीलिंग्स हैं, यानी कि उन लोगों के कुछ जज्बात हैं, उनके अपने अकायद हैं और अपने ख़यालात हैं और अपनी ही ख्वाहिशात हैं। लेकिन वो जब तक दूसरों को अपनी ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे तब तक दूसरों को पता नहीं चलेगा। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि दूसरे लोगों के अपने मुख्तलिफ़ जज्बात और ख़यालात हैं। वो यही समझते हैं कि इस टाइम वो जो महसूस कर रहे हैं वो ही दूसरा इंसान महसूस कर रहा है। वो इशारों की बातों को उस तरह से नहीं समझ सकते जिस तरह के एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है। वो नहीं समझ सकते कि इस शख्स के चेहरे के तासुरात या जिस्मानी ज़बान या आवाज़ की लहन ये किस चीज़ का इशारा कर रही है, ये कौन से जज्बात को ज़ाहिर कर रही है, गुस्से के जज्बात को, खुशी के जज्बात को या किसी भी जज्बे को। इस तरह से ये समझना इनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये अपने जज्बात को सही तरीके से समझते हैं। इसकी मिसाल इसको हम जब हम मिसालों को देखेंगे तो ही हमें इसके बारे में सही समझ में आएगा। हम सबसे पहले मिसाल देख लेते हैं ज़ारा की मदर के मुताबिक ज़ारा को उन्होंने पिक्चर्स के थ्रू चीज़ें मांगना सिखा दिया था। अब ज़ारा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो पिक्चर अपनी माँ को दिखाती थी और उसकी माँ उसको वो चीज़ दे देती थी। एक दिन मदर के मुताबिक वो दूसरे कमरे में सो रही थी और ज़ारा किचन में वो तस्वीर, पानी के गिलास की तस्वीर उठा के किचन में गई और फ्रिज के आगे खड़ी हो गई। उसको ये लगा कि उसकी माँ को खुद ही समझ आ जाएगी कि उसको प्यास लगी है और वो आके उसको पानी दे देगी। तो इस मिसाल से आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चे का दिमागी अंधापन किस हद तक होता है कि उसको ये नहीं पता कि दूसरा इंसान ना वहाँ पर वो मौजूद है और ना ही उसको पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए बहुत सारे टेंट्रम्स और जो बहुत ज़्यादा रोना धोना भी आप देखते हैं, वो बच्चे की वो इसी फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर करता है कि वो ये समझता है कि मेरे दिमाग में या मैं जो चीज़ मांग रहा हूँ इस बंदे को भी पता है, लेकिन ये मुझे नहीं दे रहा। ये चीज़ उस बच्चे को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला करती है। इन बच्चों का स्पीच डिले या देर से बोलने की एक बड़ी वजह भी ये ही माइंड ब्लाइंडनेस है, क्योंकि इनके ख्याल में जो वो सोच रहे हैं वही दूसरा सोच रहा है। तो मुंह से बोलकर बताने की क्या ज़रूरत है। और दूसरों को मारने काटने की भी एक वजह ये ही है कि इनको मज़ा आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि दूसरों को भी मज़ा ही आ रहा होगा। दूसरों के महसूसात इनसे मुख्तलिफ नहीं हैं। अब हम एक और मिसाल देख लेते हैं। एक ऑटिस्टिक बच्चा चिकन शॉप पे गया और वहाँ जाकर ऑर्डर देता है, ये देखे बगैर कि वहाँ का वर्कर इसको सुन रहा है कि नहीं। इसको पता है कि उधर खड़े होकर बोलना है।
اب ورکر اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پوچھتا ہے یس سر، اور آٹسٹک بچہ آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی آرڈر دے چکا ہے۔ اس میں اب اپنے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی یہ کرنی ہے کہ اپنے ڈرا کر کے بچے کو فیلنگ سکھانی ہے۔ ابھی صرف بیسک فیلنگ سکھانی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو آگے کی دوسری فیلنگس بھی بتانی ہے۔ بیسک فیلنگس میں آ جاتا ہے مسکرانا، اداس ہونا، رونا اور خوش ہونا۔ یہ 4 بیسک فیلنگس ہیں جو اپنے بچے کو ڈرا کر کے سکھانی ہے، اور یا جب بھی آپ محسوس کریں کہ وہ ہنس رہا ہے تو فوراً اس کو شیشے کے سامنے لے جا کر آپ نے اس کو وہ فیلنگ دکھانی ہے اور وہ ورڈ بولنا ہے، خوش ہونے کا ورڈ بولنا ہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ خوش ہونے کو کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کو درد ہو رہا ہو اور وہ سیڈ فیل کر رہا ہو تو اس کو فوراً شیشے کے سامنے لے جا کر دکھائیں، درد ہرٹ۔ اسی طرح جب آپ کس کو یہ ہو تو آپ فوراً اپنے بچے کو یہ فیلنگ سکھائیں، فوراً دکھائیں اور چہرے سے اپنے چہرے کی فیلنگ دکھائیں اور اس بچے کو بتائیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ بچے لرن کر جائیں گے فیلنگس کو۔ اب آگے ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور آپ نے مجھے نیچے کمنٹس میں اس کے آنسر دینے ہیں۔ میں آپ کو ایکٹیویٹی بتا رہی ہوں، آپ نے مجھے اس کا آنسر نیچے کمنٹس میں دینا ہے۔ ایک ماں ہے اور وہ اپنی آٹسٹک بیٹی کے ساتھ واک کر رہی ہے، بہت سارے درختوں کے بیچ میں وہ لوگ واک کر رہے ہیں۔ ایک دم بیٹی بولتی ہے، امی وہ دیکھیں چڑیا۔ امی اوپر دیکھتی ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ بیٹی بہت پرجوشی سے دکھا رہی ہے لیکن ماں کو وہ چڑیا نظر نہیں آ رہی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیکن بچی بہت حیران ہو رہی ہے کہ میری ماں کو کیوں نظر نہیں آ رہا۔ تو اب آپ نے کمنٹس میں نیچے بتانا ہے کہ وہ کیوں حیران ہو رہی ہے اس بات پر۔ اب ہم نیکسٹ نظریے یا تھیری کی طرف چلتے ہیں، جسے فوکس آن ڈیٹیل یا اردو میں تفصیل پر توجہ دینا کہیں گے۔ جب ہم کچھ دیکھتے ہیں تو اس چیز کو دیکھنے کے بننے کا جو عمل ہمارے دماغ میں ہوتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ پہلے ہم اوور آل پوری تصویر دیکھتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل یا تفصیل میں جاتے ہیں۔ لیکن آٹسٹک بچے پہلے تفصیل یعنی اس چیز کو ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں، پھر اوور آل تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بچے پزل میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کسی ویڈیو کی بھی ایک ڈیٹیل پتہ ہوتی ہے۔ راستوں میں بھی ان کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک نارمل بچہ سٹوری یا کہانی پڑھ کر اس کا اوور آل خیال یا مورل ذہن میں بناتا ہے، لیکن آٹسٹک بچہ اس سٹوری کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل یاد رکھتا ہے بجائے اس کا اوور آل نتیجہ نکالنے کے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے، آپ کسی آٹسٹک بچے کو کوئی سٹوری سنائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر کوئی تجسس پیدا نہیں ہوتا کہ اب آگے کیا ہوگا یا اس سٹوری کا اینڈ کیا ہوا۔ کیونکہ وہ صرف چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو یا اس ٹائم جو آپ سنا رہے ہوتے ہیں صرف اس کو سن رہا ہوتا ہے، وہ اس کو آگے نہیں سوچتا کہ اب آگے کیا ہوگا اور اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ وہ ہم آلریڈی مائنڈ بلائنڈنس میں دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم فوکس آن ڈیٹیل کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے۔ اسکرین پر آپ کو یہ اے سے ڈبلیو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آٹسٹک بچہ اس کو سب سے پہلے اے کے طور پہ شناخت کرے گا، لیکن تھوڑے بہتر ذہن کا آٹسٹک بچہ کچھ ہی دیر بعد بتا دے گا کہ یہ ڈبلیو لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک سوشل سچویشن میں یا رش والی جگہ پہ ایک نارمل انسان ایک آدمی کو بالکل توجہ سے سن سکتا ہے۔ وہ ارد گرد کے شور، موجود لوگ، ارد گرد کی ہوتی مختلف سرگرمیوں کو آسانی سے ایک سائٹ پر کر کے صرف ایک شخص کی گفتگو سن سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے۔ لیکن آٹسٹک پرسن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس ایک آدمی کو سننا، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں موجود بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہوتی ہیں یا شور ہو رہا ہوتا ہے ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ان بچوں کو کوئی بھی ایکٹیویٹی یا ہوم ورک کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح وہ کلوک کی ٹک ٹک، کمرے میں موجود ڈیوائس کے سگنلز کی سرسراہٹ، ارد گرد موجود بہن بھائیوں کی آوازیں، یہ سب ان کے فوکس کو یا ان کی توجہ کو ڈائیورٹ کر رہی ہوتی ہیں۔
لیکن آہستہ آہستہ کوشش کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنے سے آہستہ آہستہ بچہ ان چیزوں پر قابو پانا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ بچے پر کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں، تو چیزیں آہستہ آہستہ بچہ اوورکم کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بچہ جب کسی سے بات کر رہا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آنکھوں میں نہیں دیکھتا، کیونکہ کچھ بچوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب ہم کسی کے چہرے کو یا آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے چہرے کے خد و خال کی طرف ہمارا فوکس جانے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس شخص کی بات صحیح طرح سے سن نہیں سکتے۔ اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں کسی کی بھی آنکھوں میں دیکھنے سے یا چہرے کو دیکھنے سے، کیونکہ جیسے چہرے پر اگر کوئی مول بنا ہوا ہے، کوئی تل بنا ہوا ہے، تو یہ بچہ اس کو دیکھنے لگ جائے گا یا اس کے ناک کے ٹیڑھے پن کو دیکھے گا یا کوئی بھی ایسی ڈیٹیل کی طرف متوجہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ سن نہیں پائے گا۔ تو یہ بچے اوائڈ کرتے ہیں آنکھوں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کو۔ اسی طرح اب ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے اگر آپ ان بچوں کو کسی شاپنگ مال میں لے کر جائیں گے تو یہ ایک دم آپ دیکھیں گے ہائپر ہو جاتے ہیں، یا میلٹ ڈاؤن، جسے ہم میلٹ ڈاؤن بھی بولتے ہیں ہائپر ہونے کو، کہ فرش پر لیٹ کر ایک دم سے رونے لگ جانا۔ اس بیہیویئر کی بہت زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ فوکس آن ڈیٹیلز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ، ایک چھوٹے بچے کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ شاپ پہ پڑے ہوئے ہر پیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بنی ہوئی تصویروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم نارملی اس طرح بہت غور سے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو کوئی بھی چیز انہیں ڈرا سکتی ہے، کوئی بھی امیج، کوئی بھی تصویر جو پیکٹس پہ یا باکسز میں جو پڑے ہوتے ہیں شاپ میں، ان سے وہ پریشان ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ میلٹ ڈاؤن کا بیہیویئر کر سکتے ہیں۔ یہ توجہ کی نوعیت ان افراد کو منفرد بناتی ہے۔ اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ کسی بھی خاص موضوع پر اتنی گہرائی سے تحقیق کر سکتے ہیں کہ وہ اس موضوع کے ماہر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ کچھ خاص سکلز بھی حاصل کر سکتے ہیں جس میں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے، جیسے ایک بچے علی کی مدر کے مطابق وہ لیگوز میں بہت اچھا ہے، اس کو کسی بھی طرح کے لیگوز دے دو، مشکل سے مشکل، وہ ان کو بہت توجہ کے ساتھ بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو چکا ہے۔ لیکن وہی لیگو آپ کسی عام بچے کو دیں گے تو وہ شاید نہ بنا سکے جس طرح علی بناتا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال زینب کی دیکھ لیتے ہیں۔ زینب آٹزم کی شکار ہے اور اسے پرانے کھیلوں کی بہت دلچسپی ہے۔ وہ ان کھیلوں کو بار بار کھیلتی ہے اور ان کے ہر جزئے کو یاد رکھتی ہے۔ اگر کوئی کھلونا یا کھیل کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی غائب ہو جائے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے فوری طور پر تلاش کرتی ہے۔ زینب کی توجہ اس قدر تفصیل پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر کھیل کے مقصد یا اس کے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن وہ نظر انداز نہیں کر سکتی، وہ جو کھلونا ہے اس کا کوئی بھی ایک چھوٹا سا پارٹ مس ہو جائے وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال محمد کی دیکھ لیتے ہیں۔ محمد آٹزم کا شکار ہے اور جب وہ کسی نئے کھانے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی ساخت، رنگ اور خوشبو کی باریکی سے جانچ کرتا ہے۔ اگر کھانے کا کوئی حصہ اس کے خیال میں ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کی توجہ کی یہ نوعیت اسے نئے تجربات میں مشکل پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے جزیات پر اتنی توجہ دیتا ہے کہ مجموعی طور پر کھانے کے تجربے کو نہیں دیکھتا۔ اب ہم تیسرے نظریے، جس کو ڈیزائر آف سیمنس یا اردو میں یکسانیت کی خواہش کہیں گے، کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ آٹسٹک بچہ جس روٹین سے اپنے کام کرتا ہے، اگر اس میں وہ کوئی بھی تبدیلی محسوس کرے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ روٹین سے مراد صرف صبح سے لے کے رات تک کے کام نہیں ہے۔ روٹین کے اندر اس بچے کا کسی بھی ایک کھلونے کے ساتھ کھیلنا، اس کو ایک مخصوص انداز میں وہ بچہ کھیلے گا، کھانا وہ ایک مخصوص انداز میں کھائے گا، کھانے کا ایک ٹائم مقرر ہوگا اس کا۔ اسی طرح وہ لباس جو پہنے گا، جو کپڑے وہ پہنے گا، اس میں بھی اس کا ایک مخصوص انداز ہوگا، جیسے وہ اگر شرٹ پہلے پہنتا ہے تو پہلے شرٹ پہنے گا اور پھر ٹراؤزر پہنے گا۔ اگر آپ اس کو ٹراؤزر پہلے پہنانے کی کوشش کریں گے تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی کھلونے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اس طرح کھیلتا ہے، اگزامپل کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ ایک ٹاور بنا رہا ہے
اور وہ اگر سرخ بلاک سے ٹاور شروع کرتا ہے تو وہ ہمیشہ سرخ بلاک سے ہی ٹاور شروع کرے گا۔ اگر اس کو وہ سرخ بلاک نہیں ملے گا تو وہ کبھی بھی یلو بلاک سے ٹاور سٹارٹ نہیں کرے گا، اور وہ ڈسٹرب ہو جائے گا کہ اس کو سرخ بلاک نہیں مل رہا۔ یہ روٹین میں جو یکسانیت ہے یہ ان لوگوں کو ریگولیٹ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، ان کی زندگی کو۔ ریگولیٹ سے مراد ہوگا کہ یعنی کہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم اٹھے ہیں، اب ہم نے پہلے ٹیتھ برش کیا ہے، پھر ہم نے ناشتہ کیا ہے، اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، جو کہ ان کی روٹین میں ہے، تو یہ پھر اس سے مطمئن رہتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں تبدیلی آ جائے تو پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کی تبدیلی ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، وہ ان کو پتہ نہیں ہوتے۔ لیکن ایک نارمل انسان کو چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی تبدیلی کتنی ڈینجرس ہے یا اس کے اتنے زیادہ کوئی نتائج نہیں آئیں گے، تو اس لیے نارمل پرسن کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن آٹسٹک بچے کے لیے اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو اس تبدیلی کے نتیجے کا نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ پسند کرتے ہیں ایک ہی روٹین کے ساتھ چلنا۔ آپ نے بہت سے اپنے ارد گرد بھی لوگ دیکھے ہوں گے، ورک پلیس پہ دیکھے ہوں گے، وہ ایک مخصوص انداز میں کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ مخصوص لباس پہنتے ہیں اور وہ اسی میں ہی اپنا کمفرٹ محسوس کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ آٹسٹک ہوں۔ آٹسٹک کا جو اسپیکٹرم ہے یہ بہت بڑا اسپیکٹرم ہے، ہر انسان کے اندر تھوڑی بہت آٹسٹک اسپیکٹرم ہوتا ہے، ہر انڈیویجول کے اندر، جو کہ ایک نارمل انسان ہے اس کے اندر بھی۔ تو آٹزم جس میں جو آٹسٹک ہے اس کے اندر تو یہ پھر ظاہر ہے بہت زیادہ ہے۔ ٹریس جولیف جو کہ آٹزم کا شکار ہیں، وہ اس چیز کو اس طرح سے بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کچھ نارمل لوگ ایلینز کے پلانٹ پہ چلے جائیں تو وہ کیا محسوس کریں گے؟ وہ خوف محسوس کریں گے، وہ سوچیں گے کہ ہم کس طرح سے یہاں پر فٹ ان ہوں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ ایلین لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں کس طرح کا ان کو ایلینز کو ریسپونڈ کرنا چاہیے، یعنی کہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں بالکل اسی طرح ایک آٹسٹک پرسن محسوس کرتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا یہ کہ ہونے والی تبدیلی کہ کیا نتائج ہوں گے، جو کہ اس کو خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور یہی خوف ان کی زندگیوں پہ چھایا رہتا ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی بھی آٹسٹک پرسن کے ساتھ آپ کام کریں تو کوئی بھی ہونے والی تبدیلی کو آپ پہلے سے ان کو بتا دیں، ان کو دماغی طور پر اس کے لیے تیار کر دیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے آنا ہے، کسی مہمان نے آنا ہے تو آپ انہیں پہلے سے تیار کر دیں۔ کہیں جانا ہے تو اس کے لیے پہلے سے بتا دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ان کو تصویریں دکھائیں کہ ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں، یا ان کی زندگی کی کوئی بھی تبدیلی آپ ان کو پہلے سے اس کے لیے پریپیئر کر دیں۔ کوئز ضرور کیا کریں، کوئز آپ کو اور زیادہ آگاہی دیتا ہے ٹاپک کے بارے میں، اور پورا ٹاپک ریوائز بھی ہو جاتا ہے۔ اور آج کا ٹاپک آپ کو کتنا سمجھ میں آیا یہ بھی آپ کو اپنے جوابات سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ Question 1 مائنڈ بلائنڈنس کا کیا مطلب ہے؟ آپشن اے دوسرے لوگوں کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے میں مشکل، بی دنیا کو تفصیل سے دیکھنا، سی روٹین میں تبدیلیوں کو قبول کرنا، ڈی زیادہ شور میں سکون محسوس کرنا۔ جواب اے دوسرے لوگوں کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے میں مشکل۔ مائنڈ بلائنڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آٹزم کے شکار بچے دوسرے لوگوں کے خیالات اور جذبات کو نہیں سمجھ پاتے، وہ یہ نہیں جان پاتے کہ دوسرا شخص کیا سوچ رہا ہے یا کیا محسوس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سماجی رابطوں میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ سماجی رابطے مطلب سوشل۔ Question 2 آٹزم کے شکار بچوں میں تفصیل پر توجہ کا کیا مطلب ہے؟ فوکس آن ڈیٹیل۔ اے وہ سب کچھ ایک ساتھ دیکھتے ہیں، بی وہ صرف چھوٹی تفصیلات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، سی وہ دنیا کو بڑی تصویر کی طرح دیکھتے ہیں، ڈی وہ کسی بھی تفصیل پر دھیان نہیں دیتے۔ جواب بی وہ صرف چھوٹی تفصیلات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔
وضاحت: اوٹیزم کے شکار بچے کسی بھی چیز کی بڑی تصویر کو نہیں دیکھ پاتے اور عموماً چھوٹی تفصیلات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ مثلاً وہ کسی کھلونے کی بٹن یا نمونہ پر دھیان دیتے ہیں لیکن پورے کھلونے یا منظر پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ کویسچن تھوڑا سا ٹرکی ہے، وہ توجہ دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ان بچوں کا فوکس ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ آن دا ہول اس پکچر کو دیکھتے ہیں۔ کوسچن 3: یکسانیت کی خواہش کا کیا اثر اوٹیزم کے بچوں پر ہوتا ہے؟ اے، وہ تبدیلیوں کو پسند کرتے ہیں۔ بی، وہ روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی سے گھبرا جاتے ہیں۔ سی، وہ نئے تجربات کو آزمانا پسند کرتے ہیں۔ ڈی، وہ روزانہ کی روٹین کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جواب بی، وہ روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی سے گھبرا جاتے ہیں۔ وضاحت: اوٹیزم کے بچوں میں یکسانیت کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں کسی بھی تبدیلی سے بے چین ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کے لیے معمولی تبدیلی بھی بڑی الجھن پیدا کر سکتی ہے۔ کوسچن 4: آپ اپنے بچے کے یکسانیت کی خواہش کو کیسے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ اے، ان کی روٹین میں مسلسل تبدیلیاں کرنا۔ ڈی، انہیں یکساں ماحول فراہم کرنا۔ سی، انہیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالنا۔ ڈی، انہیں ہمیشہ نئی چیزوں سے متعارف کروانا۔ جواب بی، انہیں یکساں ماحول فراہم کرنا۔ وضاحت: اگر آپ کا بچہ یکسانیت کی خواہش کا شکار ہے تو آپ انہیں ایک مستقل اور یکساں ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ روٹین کو مستحکم رکھنے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کو برقرار رکھنا ان کے لیے سکون کا باعث بن سکتا ہے اور وہ تبدیلیوں کو بہتر طریقے سے قبول کر سکیں گے۔ کوسچن 5: مائنڈ بلائنڈنس کا شکار بچہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں کیوں نہیں سوچ پاتا؟ اے، کیونکہ وہ دوسروں کے جذبات کو جانچنے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ بی، کیونکہ ان کا دماغ دوسروں کے خیالات اور احساسات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سی، کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ڈی، کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ جواب بی، کیونکہ ان کا دماغ دوسروں کے خیالات اور احساسات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وضاحت: اوٹیزم کے شکار بچوں کا دماغ دوسروں کے خیالات اور جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے انہیں دوسروں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ کوسچن 6: مائنڈ بلائنڈنس میں اوٹیزم کے بچے کی مدد کرنے کا کون سا طریقہ سب سے مؤثر ہے؟ اے، سادہ اور واضح بات چیت کرنا۔ بی، تصویری کارڈز اور بصری مدد۔ سی، صبر کے ساتھ وقت اور تسلسل سے کام کرنا۔ ڈی، تمام جوابات ٹھیک ہیں۔ جواب ڈی، تمام جوابات ٹھیک ہیں۔ وضاحت: اوٹیزم کے بچے کے ساتھ بات چیت کرتے وقت سادہ اور واضح زبان کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تصویری یا بصری مدد سے بچے کو دوسروں کے جذبات اور خیالات کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ یہ بصری اشیاء یا ویژول سپورٹ بچے کے دماغ میں جذبات کی شناخت کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ مائنڈ بلائنڈنس کی وجہ سے بچے کو سیکھنے میں وقت لگ سکتا ہے اور اس کے لیے والدین کو صبر اور تسلسل کے ساتھ مدد فراہم کرنی چاہیے۔